अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 14, पार्ट सेकंड। ग्रैंड पैलेस पेरिस, रिहर्सल का दूसरा दिन। पेरिस का ग्रैंड पैलेस शीशे की छत से छनती हुई नम रोशनी में नहाते हुए एक गैर मामूली सरगर्मी का मरकज़ बना हुआ था। 2 दिन बाद होने वाले फैशन शो की रिहर्सल ज़ोरों शोर से जारी थी। मरकज़ी हॉल, जो आमतौर पर अपनी अजीम आलीशान खामोशी के लिए जाना जाता है, अब कदमों की चाप, सरगोशियों, मौसीकी के अधूरे टुकड़ों और हिदायतकारों की आवाज़ों से गूंज रहा था। मुख्तलिफ ब्रांड्स के अमले अपने अपने मुख्तस करदा इलाकों में मौजूद थे। कपड़ों के रैक इधर उधर बिखरे हुए थे। मॉडल्स बगैर मेकअप के अपने वॉक की मशक कर रही थीं और टेक्नीशियन लाइट्स और साउंड सिस्टम को हातमी शक्ल दे रहे थे। एक मुंजिम अफरा तफरी का मंजर था। फजर आज भी वहाँ मौजूद थी। पिछली रात वो जैसे ही होटल पहुंची, उसे मैडम सोनिया मिल गईं, जिन्होंने पहले तो उसे रेस ज्वेलर्स के साथ ताउन करने का कहा, पर जब वो नहीं मानी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये पहले से तय था। ठीक है, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स वैसे ही प्रेजेंट होंगे जैसे तुम चाहती हो। कल रिहर्सल के लिए वक्त पर पहुंच जाना। बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुरा दी और डिनर के बाद वो लोग कुछ देर बाहर घूमते फिरते रहे। फिर वो जल्दी से सोने चली गई। सच शुक्र उसे रईस ग्रुप की टीम दिखाई नहीं दी थी। रईस, अरूजा और मुराद, वो तीनों उसे जहर लग रहे थे और आज वो अपनी टीम के साथ सेट पर मौजूद थी। इस वक्त वो बैगी पैंट पर स्लीवलेस टॉप और ऊपर स्याह ब्लेजर पहने हुए थी। बाल ऊंची पौनी में कैद थे और चश्मा आंखों पर जमा था। अपनी टीम के हमरा प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसकी नज़रें रनवे पर जमी थी। वो गहरी सोच में थी। आने वाले शो की हर तफसील उसके जहन में थी। उसकी टीम, जिसमें लक्स के स्टाइलिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट शामिल थे, उसके गिर्द वो पेश मौजूद थे। मारिया और जावेद ही थे उनके हर इशारे पर अमल करने के लिए तैयार टीम। कोई मॉडल के लिबास की एडजस्टमेंट कर रहा था, कोई ज्वेलरी के सेट चेक कर रहा था और कोई फाइनल लुक्स की तस्वीर ले रहा था। रिहर्सल का अमल काफ़ी पेचीदा था। सबसे पहले मॉडल्स को उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताए जा रहे थे और रनवे पर उनके निशानात मुकर्रर किए जा रहे थे जहां उन्हें पोज करना था। उसके बाद म्यूज़िक की टाइमिंग को वॉक के साथ हम आहंग किया जा रहा था। हर मॉडल के लिए मखसूस गाना या गाने का हिस्सा कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें निहायत एहतियात से सेट की जा रही थीं। मारिया और जावेद काफ़ी मेहनत कर रहे थे। मंशा साहब की आंखों में फजर के लिए नापसंदीदगी थी, पर उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। वो अपने काम में मगन थी। लाइटिंग टीम हर मॉडल की हर मार्क पर लाइट्स के रंग और शिद्दत तब्दील कर रही थी ताकि कपड़ों की खूबसूरती को भरपूर तरीके से उजागर किया जा सके। ये सब एक साथ चल रहा था। एक मॉडल चल रही थी, हिदायतकार माइक पर हिदायत दे रहा था। लाइटिंग टेक्नीशियन गोइंग डार्क या स्पॉट ऑन जैसे जुमले चिल्ला रहा था और फजर अपनी टीम के साथ नोटिस ले रही थी। रिहर्सल पूरी शद्दोमत से जारी थी। मॉडल्स रनवे पर इस तरह चल रही थी जैसे कोई खलाई मखलूक पहली बार ज़मीन पर चहलकदमी कर रही हो, बड़ी एहतियात से हर कदम नाप कर, और चेहरे पर एक मसनूई बेतासुर सजाई थी। लाइट्स कभी तेज़ होती, कभी मध्यम, म्यूज़िक कभी चलता, कभी रुक जाता। डायरेक्टर माइक पर चीख रहा था, नहीं नहीं, वहीं रुको, तुम्हारा जज्बा काफ़ी नहीं, ये कपड़ा रो रहा है, इसे खुश करो अपनी वॉक से। इसी असना में मुराद आलम वहाँ नमूदार हुआ। वो शो के स्पॉन्सर्स ग्रुप का हिस्सा था और उसका रवैया अक्सर तवक्कुलाना और दाखिली अंदाज वाला होता था। फजर और मुराद की कभी नहीं बन सकती थी। उसकी आमद फजर के लिए इतनी ही नागवार थी जितनी गर्मियों में लोड शेडिंग। मुराद की तरजीह हमेशा लागत और बिजनेस पहलू रहे थे, जबकि फजर के लिए शो का आर्टिस्टिक विजन सबसे अहम था। मुराद ने फजर को देखा, उसके अंदर हलचल सी मच गई। वो आहिस्ता आहिस्ता फजर के करीब आया। उसके चेहरे पर एक नागवार तासुर था। मिस फजर, उसने अपनी खबासत भरी मुस्कान चेहरे पर सजाए उसे पुकारा। फजर ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर पेशेवराना संजीदगी थी। जी मिस्टर आलम, मैं रिहर्सल देख रहा हूँ, मुराद ने कहा। उसकी नज़रें रनवे पर मौजूद मॉडल्स की तरफ थीं। म्यूज़िक की टाइमिंग बहुत सुस्त लग रही है और ये आखिरी सेट के लिबास, क्या इनके लिए लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए? वो कुछ मध्यम लग रही है, उसने दाढ़ी खुजाते मसनूई संजीदगी से कहा। फजर ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि मुराद उसके काम में कीड़े निकालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा।
یہ ابھی پہلی مکمل واک تھرو نہیں ہے، ہم ابھی مختلف عناصر کو جوڑ رہے ہیں۔ میوزک کی ٹائمنگ کو شو کے فائنل ردم کے حساب سے سیٹ کیا جا رہا ہے، اور لائٹنگ، یہ لباس خاص طور پر نرم روشنی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کی نزاکت مدھم روشنی میں ہی بہتر نظر آئے گی، تیز روشنی انہیں فلیٹ کر دے گی۔ لیکن وقت کم ہے، صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ اگر ٹائمنگ ایسی ہی رہی تو شو مقررہ وقت سے زیادہ لمبا ہو جائے گا، اور یہ اسپانسرز کے لیے قابل قبول نہیں۔ اور لائٹنگ، اگر لباس مدھم لگیں گے تو تصاویر اور ویڈیوز اچھی نہیں آئیں گی، جو برانڈز کی پروموشن کے لیے ضروری ہے۔ وہ منحوس انسان اس کام کو حد سے زیادہ جانتا تھا۔ مسٹر عالم، فجر کی آواز میں اب سختی آ گئی تھی، میں آرٹسٹک ڈیزائنر نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے میرے ڈیزائنز کو کس طرح پیش کرنا ہے۔ ٹائمنگ فائنل ہو جائے گی، لیکن میرے کام کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یہ فیشن شو ہے، کوئی ٹریڈ شو نہیں ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، یہیں گتھم گتھا ہو جاتے، ایک دوسرے کے بال جڑ سے اکھاڑ لیتے، منہ نوچ لیتے، آنکھیں پھوڑ دیتے، لیکن افسوس دونوں کو بڑے مہذب انداز میں چوٹ ہی کرنی پڑ رہی تھی۔ مراد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اچھا، لیکن اس شو کا مقصد صرف آرٹ دکھانا نہیں مس فجر، اس کا مقصد ہمارے برانڈز کو پروموٹ کرنا اور سیلز بڑھانا بھی ہے، اور اس کے لیے چیزوں کا وقت پر ہونا اور بصری طور پر دلکش ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی نزاکت اگر کمرشل پہلو کو متاثر کرے گی تو ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا تھا؟ میڈم، کیا یہ ماڈل واقعی اس جوتے میں چل پائے گی؟ ٹیم کے ایک لڑکے نے ریمپ واک پر چلتی پاکستانی ماڈل کو دیکھتے چلا کر کہا، جو ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا رخ فجر کی جانب تھا، جوتا اس کے لیے غیر آرام دہ تھا۔ اسے چلنا پڑے گا، وہ تیز آواز میں چلائی، دماغ گھوم گیا تھا۔ اگر وہ ماڈل ہو کر جوتے کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی تو اسے پیرس ماڈلنگ کرنے کس نے بھیج دیا تھا؟ فجر نے ایک گہری سانس لی اور پھر مراد کی جانب رخ کیا۔ فیشن شو کا مقصد صرف وقت پر ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک آرٹسٹک پریزنٹیشن۔ آرٹسٹک پریزنٹیشن؟ مراد نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھامے وہ تپانے کے فل موڈ میں تھا۔ کاش کوئی اس کے جوس میں تیزاب ڈال دے، منوس یہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ مجھے یہ آرٹ کا لفظ کچھ زیادہ ہی مہنگا لگ رہا ہے۔ کیا آپ نے حساب لگایا ہے کہ اس آرٹسٹک پریزنٹیشن پر فی منٹ کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ میرے خیال سے ہمیں فائنینشیل پریزنٹیشن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مجھے اپنے کام پر توجہ دینی ہے، اپنے فن پر۔ میں آرٹسٹک ڈیزائنر نہیں ہوں، برائے مہربانی ان سے رابطہ کریں۔ اس نے ماریا اور جاوید کی جانب اشارہ کیا۔ اور مجھے توجہ دینی ہے اسپانسرز کے پیسوں پر، بزنس پر۔ مراد نے فوراً پلٹ کر وار کیا۔ آپ کی فنکاری اگر ہمارے بزنس کو نقصان پہنچائے گی تو پھر ٹھیک ہے، پھر فن کو تھوڑا سا بزنس فرینڈلی بنانا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے ہونٹ پر انگلی رکھتے پوچھا۔ اس وقت وہ فجر کو ایسا کرتے زہر لگ رہا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اس کی آواز میں اب واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ ریہرسل اپنی رفتار سے چل رہی ہے اور شو وقت پر شروع ہوگا۔ اختتامی واک شاید تھوڑی تیز ہو جائے گی تاکہ آپ کی گھڑی اور میرا دل دونوں خوش رہیں۔ مراد نے ایک ایسی مسکراہٹ دی جو میں جیت گیا چلا رہی تھی۔ بہت خوب، یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی سی لچک بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جب کروڑوں کا داؤ لگا ہو۔ اس نے چوٹ کی اور پھر جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اطمینان حاصل کر لیا ہو۔ مراد اسی آہستہ روی اور اہمیت کے احساس کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ جاتے ہوئے اس نے رن وے پر ایک اور سرسری نگاہ ڈالی، جیسے اب ماڈلز اس کی مداخلت کے بعد برق رفتاری سے بھاگنا شروع ہو جائیں گی۔ فجر نے اسے جاتے دیکھا اور اس کے چہرے پر وہ تاثر پھیل گیا جو صرف ایک ایسے شخص کا ہو سکتا ہے جس سے ایک مشکل امتحان پاس کرنا ہو اور ایک ناگوار انسپیکٹر سے بھی نپٹنا پڑے۔ اس کی ٹیم اس کے گرد جمع ہو گئی، سب کے چہرے پر ہمدردی اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ ڈونٹ وری فجر، انہیں عادت ہے اپنی ٹانگ اڑانے کی۔ ماریا اس کے قریب آئی۔ لگتا ہے ٹانگ توڑنی پڑے گی، اس نے سوچا پر کہا نہیں۔ اوکے ٹیم، فجر نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے سب کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا، اب دنیا کو دکھانا ہے کہ آرٹ بھی وقت پر ختم ہو سکتا ہے اور گریس بھی بھاگتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ جلدی کرو، اس سیکنڈ ہینڈ آدمی کو شرم آ جائے ہماری رفتار دیکھ کر۔ اس کے بلنٹ تبصرے پر پوری ٹیم گلنار ہو گئی اور پھر گرینڈ پیلس کا عظیم عالیشان ہال ایک بار پھر فیشن کی منظم افراتفری اور ایک ناگوار
مداخلت کے بعد کام پر واپس آتی ہوئی ٹیم کی بڑبڑاہٹ سے گونجنے لگا۔ شو ابھی 2 دن دور تھا اور فجر جانتی تھی کہ مراد عالم جیسے بزنس گرو ابھی اور کئی بار اس کے فن کا مزہ خراب کرنے آئیں گے، لیکن یہی تو فیشن ویک ہے۔ یہاں آرٹ اور بزنس، گریس اور گھڑی کی سوئی اور ڈیزائنرز اور اسپانسرز کے نمائندے سب ایک ساتھ چلتے ہیں، چاہے ان کی آپس میں کتنی ہی کیوں نہ بنتی ہو۔ وہ رن وے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جب اچانک عقب سے ابھرنے والی آواز پر چونک کر دیکھا۔ اسے کسی نے پکارا تھا اور جب وہ مڑی تو سامنے ہی فروا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر فجر کو خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ فروا گرم جوشی سے اس کے جانب بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ فجر نے اس کے گرد اپنے بازو نہیں پھیلائے، اسے عادت نہیں تھی گلے لگنے کی، اس گرم جوشی کی۔ او مائی گاڈ، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ واقعی خوش تھی۔ جینز ٹاپ کے ساتھ کھلے بازو میں فروا نکھری نکھری پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فجر کو یاد آیا کہ وہ اب ریس جویلرز کی ڈیزائنر تھی اور اس وقت اسی لیے یہاں موجود تھی۔ ڈیڈ کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے میں آج ہی آئی ہوں۔ آؤ اپنی ڈیزائن دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک جانب چل پڑی تو فجر بس گہری سانس لے کر رہ گئی۔ فروا کی خوشی دیدنی تھی، اس لیے فجر نے کچھ سخت سوچ کہہ کر اس کا دل دکھانے سے خود کو روک لیا۔ پیرس میں رات ڈھل چکی تھی، آسمان ستاروں سے ٹمٹما رہا تھا۔ آج ساری ٹیمیں اتنی تھک گئی تھیں کہ ڈنر کے بعد کوئی بھی باہر نہیں گیا، سب گھوڑے گدے بیچ کر سو رہے تھے۔ کچھ بھٹکتی آتمائیں ابھی تک جاگ رہی تھیں اور ان میں ایک فجر بھی تھی۔ وہ رات کے اس پہر ریلنگ پر ہاتھ جمائے آئیفل ٹاور کے نظر آتے مینار کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی تنہائی ٹسنے لگتی ہے، کچھ بری یادیں، کچھ برے احساسات روح سے چپک جاتے ہیں اور پھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ بھی ایسے ہی احساسات کے زیر اثر تھی، اسی لیے شب خوابی کا سفید لباس پہنے، کندھوں پر گرم اسکارف ڈالے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور اب باہر بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کے وقت موسم کافی خنک ہو جاتا تھا، اس پہر یہاں کافی خاموشی تھی۔ تم آئے نہیں ہو ابھی تک؟ موبائل ہاتھ میں پکڑے، ایئر پوڈز کان میں جمائے رئیس کا گزر ہوا۔ دوسری جانب مراد عالم تھا۔ اس نے بالکنی میں کھڑی فجر کو دیکھا اور پھر رک گیا۔ بھویں سکڑ گئی۔ مراد نے دوسری جانب سے جواب دیا اور کال بند ہو گئی۔ بد دماغ لڑکی، وہ اسے دیکھ کر بڑبڑایا۔ کل رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جس ٹیکسی میں ہوٹل تک آئی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا اور جب وہ ہوٹل کے اندر چلی گئی تھی تب اس نے گاڑی واپس موڑی تھی۔ ہاں سچ کہا تھا اس نے، مسیحاؤں کو کبھی کبھی تعاقب کرنا پڑتا ہے۔ رئیس نے گہرا سانس لیا اور موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتا اس کی جانب بڑھا۔ ارے فجر آج یہاں؟ مجھے لگا تھا کسی قبرستان کے دورے پر نکل گئی ہوں گی، کسی کفن سے تازہ تازہ نائٹ میئرز نکالنے۔ اس نے فجر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے تپانے والی تبصرہ کیا۔ اس کی خوشبو پھیل گئی، وہ خاموش رہی، سامنے روشنیوں سے جگمگ کرتے شہر کو دیکھے گئی۔ خیریت ہے؟ آج ذہانت کا زہر نہیں اگلو گی؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں، وہ گویا ہوئی۔ سوچ کر زہر اگلا جائے؟ میں سوچ رہی تھی ایک شخص اتنا امیر ترین، ذہین ترین اور حسین ترین ہو کر بھی اس عمر میں تنہا کیوں ہے؟ اس نے رخ موڑ کر رئیس کو دیکھا، چہرے پر استضاء تھا جبکہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ دونوں اب یوں کھڑے تھے کہ ایک حصہ روشنی میں تھا اور دوسرا بالکنی کی جانب اندھیرے میں۔ رئیس کی آنکھوں کی چمک غائب ہوئی۔ یہ میری چوائس ہے، اس نے لہجے کو مضبوط بنایا۔ فجر نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھا، آنکھیں انتقامی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں میں انٹروورٹ ہوں، اور پتہ ہے انٹروورٹ کے آئی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رئیس کو دیکھا جو اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، پر کوہرے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ وہ خود پر کمال ضبط رکھتی تھی۔ انٹروورٹ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے انٹیوٹیو، یعنی ادراک۔ میں خطروں اور زخموں کو دور سے سونگھ لیتی ہوں۔ اس کی پر اعتمادی حد سے زیادہ تھی۔ تو کیا ادراک ہوا ہے تمہیں؟ وہ دھڑکتا دل لیے بولا۔ ایک انسان کی امیر ترین، ذہین ترین اور حسین ترین ہونے کے بعد بھی سنگل ہونے کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ دھتکار۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ رئیس کے چہرے کا رنگ فک ہوا، یوں لگا جیسے ہوٹل کی پوری عمارت اس کے اوپر آ گری ہو، یوں جیسے سامنے کھڑی لڑکی نے اسے زوردار تماچا دے مارا ہو۔ ایک دھتکار ہی ہے جو انسان کو تنہا راج کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ رئیس اپنی جگہ پر جم گیا۔ فجر نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی نشانہ ٹھیک جگہ لگا تھا۔ خنجر اس کے دل کے آر پار ہو چکا تھا اور دی رئیس اورنگزیب اس وقت اس کے سامنے کھڑا لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس کے دل سے خون رس رہا تھا۔
وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی، تکلیف کا بدلہ تکلیف، زخم کا بدلہ زخم۔ کیا ہوا؟ الفاظ دم توڑ گئے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ رئیس جو جبرے پیچھے کھڑا تھا، اس نے حلق تر کرتے ایک گہری سانس لی۔ کھڑے کھڑے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ بھی اداکار تھا، اگر اتنا بھی نہ کر پاتا تو پھر تف ہے اس کی اداکاری پر۔ اگلے چند لمحوں میں وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ رخ دوبارہ ریلنگ کے جانب موڑا اور ریلنگ پر ہاتھ جماتے ذرا سا جھک گیا۔ یقین اور خود پسندی میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے، مجھے یقین ہے تم اس لکیر کو پار کر چکی ہو۔ فجر ہنس دی، استہزائیہ ہنسی۔ اوہ، تو اب آپ میرے نفسیاتی تجزیے پر اتر آئے؟ اپنے قیمتی پتھروں پر توجہ دیں اور نفسیات دان بننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تمہارا رویہ مغرورانہ ہے۔ آپ اپنے کام کے علاوہ کسی اور کے فن کو کھاتے میں نہیں لاتی۔ اس نے کمال مہارت سے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا کہ پاس کھڑی فجر سمجھ ہی نہ پائی ہوگی وہ کہیں کی انٹیوٹیو، پر ساتھ کھڑا مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ پانی کے بہاو کی طرح وہ ذہن کے ساتھ ساتھ گفتگو کا رخ بھی بدل سکتا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے، میں ہر اچھے کام کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے کسی چیز میں خامی نظر آتی ہے تو میں اسے کہنے سے نہیں ہچکچاتی، چاہے وہ آپ کا شاہکار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تسلیم کرتی ہو کہ میرے کام میں شاہکار ہونے کی صلاحیت موجود ہے؟ ارے یہ تو ترقی ہے۔ وہ طنزیہ ہنس دیا تھا۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن آپ کی خود پسندی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے قیمتی پتھر لازوال تخلیق ہیں۔ کہ رئیس اورنگزیب اپنے معاملے میں خود پسند نہیں ہو سکتا؟ میں نے برسوں اس فن میں گزارے ہیں، اپنی ایک شناخت بنائی ہے۔ اگر میں اپنے کام کو اچھا نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ میں اس معاملے میں کافی ایماندار ہوں۔ دل کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن لہو ابھی تک رس رہا تھا۔ ایمانداری یا اپنی برتری کا احساس؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے تعریف سننا پسند کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی تعریف کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ وہ اس الزام پر تڑپ اٹھا۔ میں نے ہمیشہ اچھے کام کی تعریف کی ہے، لیکن میں بے جان تعریف نہیں کر سکتا۔ فجر نے ذرا سا اس کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ شاید یہی فرق ہے ہم میں دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جبکہ آپ فوراً خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کا گلاس ہمیشہ آدھا خالی رہتا ہے اور تمہارا گلاس ہمیشہ اتنا بھرا ہوتا ہے کہ اس میں مزید کچھ سما ہی نہیں سکتا۔ تم کسی کی رائے سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، اس نے سخت ناگوار لہجے میں کہا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے دو خود پسند فنکار ایک کمرے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ ہماری انائیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اسی لیے میں چلتی ہوں۔ وہ ریلنگ سے ہٹ کر پیچھے ہوئی اور پھر راہداری کے جانب قدم بڑھائے۔ رئیس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اے مکڑی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عین اسی وقت مراد کانزول ہوا۔ اس نے فجر کو نئے نام سے نوازا۔ جب سے اس کا کاسٹیومز دیکھے تھے، اس کے لیے مکڑی سے بہترین نام اور کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی فجر کے رگوے میں زہر پھیل گیا، جبکہ مراد مشکوک نظروں سے کبھی رئیس کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فجر پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ فجر فوراً پلٹی۔ اس زہریلی مکڑی سے بچ کر رہیں، کاٹ لیا نا تو آپ کا فریش جوس بھی کام نہیں آئے گا، تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ مراد عالم سرتا پیر سلگ گیا، جبکہ جھبڑے پیچھے کھڑے رئیس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ قسم سے میں عورتوں کی اتنی آزادی کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ وقت کتنا اچھا تھا جب عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، خریداری کرتی تھیں اور وہیں گل سڑ کر مر جاتی تھیں۔ وہ اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ قدم بڑھاتی فجر بھی سن لے۔ مجھے بھی وہ وقت بہت پسند تھا جب مرد مردانہ کام کرتے تھے، جنگ میں جاتے تھے اور وہیں مر جاتے تھے۔ اس نے چلتے چلتے چلا کر کہا۔ آواز دونوں تک پہنچی۔ مراد جل بھن کر کوئلہ ہوا، جبکہ رئیس کا بے ساختہ قہقہہ ابھرا۔ اس نے کوشش کی پر ضبط نہیں کر پایا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ سر جھکائے ہنس رہا تھا۔ فجر جا چکی تھی، جبکہ مراد پاگلوں کی طرح ہنستے رئیس کو غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اسے گھورتا رہا۔ رئیس اپنی ہنسی ضبط کرتا اور پھر مراد کی شکل دیکھ کر اس کا دوبارہ قہقہہ ابھر پڑتا۔ وہ اسے غصے سے گھورتا بنا کچھ کہے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ کھلے آسمان تلے پیرس کی فضا میں رئیس اکیلے کھڑا رہ گیا۔ فجر معراج عجیب تھی، وہ ہنسی اور درد ایک ساتھ لاتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا رئیس کا مقصد کیا ٹھہرتا۔ فیشن شو کا دن، گرینڈ پیلس، پیرس۔ اس منظر کا آغاز گرینڈ پیلس کے شاندار اندرونی حصے میں ہوا تھا۔ اونچی چھتیں، آرائشی ستون اور کرسٹل کے فانوس مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایک لمبا رن وے کمرے کے وسط میں بچھا ہوا تھا، جس کے دونوں طرف مدعوئین کی نشستیں تھیں۔
फैशन एडिटर्स, मशहूर शख्सियात, खरीदार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी बेहतरीन पोशाकों में मलबूस महवे गुफ्तगू थे। कैमरों के फ्लैशेस वक्फे वक्फे से चमकते दिखाई देते थे। आज रात पेरिस का दिल धड़क रहा है। ग्रैंड पैलेस एम्फ्री की ताल पर यहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं और तकलीद लिबास का शक्ल अख्तियार करता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनरिंग का ये फैशन शो सिर्फ कपड़ों का मनाजिर नहीं, ये कहानियों, किरदारों और इन दुनियाओं का जश्न है जो डिज़ाइनर्स के जहन में परवान चढ़ती हैं। नरेटर एक खूबसूरत सी स्टाइलिश लड़की थी। उसने शो के स्पॉन्सर्स को स्टेज पर आने की दावत दी ताकि ख्यालात का तबादला हो सके। हॉल में बैठे हर शख्स का दिल धड़क रहा था। हर शख्स अपने अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा महसूस कर रहा था और उनमें फजर भी थी। स्पॉटलाइट की रोशनी में रईस स्टेज तक आया। खुशबुओं में रचा बसा वो सियाह ड्रेस पैंट और सियाह सिल्क की झिलमिलाती शर्ट पहने हुए था। कफ फोल्ड थे, कलाई में चमकती महंगी घड़ी। शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले थे जिनसे गर्दन पर लगा वो सुर्ख जख्म नजर आ रहा था और ये जख्म देने वाली इसी हॉल में बैठी थी। उसने स्टेज पर आते ही हमेशा की तरह सीने पर हाथ रखा और सर को जरा सा खम दिया और बस माहौल बन गया। उसके कॉलर से माइक अटैच था। वो स्टेज के दरमियान में खड़ा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। ये फैशन शो जो पेरिस की सरजमीन पर मुनक्किद हो रहा है, वो शहर जो खुद फन, मोहब्बत और फैशन का आलमी मरकज़ है, मेरे लिए सिर्फ एक तिजारती मंसूबा नहीं, ये एक ख्वाब है, एक विजन है। ये इस बात का इजहार है कि फैशन सिर्फ चकाचौंध और सतीहत का नाम नहीं, बल्कि इसमें गहराई है, फ़लसफ़ा है और रूह है। हम यहाँ सिर्फ कपड़ों की नुमाइश के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि हम एक ऐसे तजुर्बे को जन्म देने जा रहे हैं जो जहनों पर नक्श छोड़ जाए, जो मुकालमे को फ़िरोग दे और जो फैशन को महज ज़रूरत से बढ़कर एक आर्ट फॉर्म के तौर पर मनवाए। वो सबका जोश बढ़ाने आया था। इस शो का मकसद सिर्फ ताज़ा तरीन ट्रेंड्स दिखाना नहीं, बल्कि सरहदों को धुंधलाना है। ये मशरिक़ और मगरिब के फ़न, रिवायत और जिज़्ज़त के हसीन इम्तिजाज को पेश करने की एक कोशिश है। हम चाहते हैं कि ये रैंप सिर्फ मॉडल्स के चलने की जगह ना हो, बल्कि ये एक ऐसा स्टेज बने जहाँ मुख्तलिफ सफ़ाकतें, ख़यालात और तख्लीकी इजहार एक दूसरे से गले मिलें। ये वो जगह हो जहाँ कपड़ा सिर्फ जिस्म ना ढांपे, बल्कि रूह की अक्कासी करे। वो हौले से मुस्कुराया और फिर भरपूर तालियों में स्टेज से उतर गया। कुछ देर बाद ही हॉल का जैसे मंजर ही बदल गया। रनवे के सिरे पर एक दिलकश मौसीकी शुरू हुई, रोशनी मद्धम हुई और फिर एक तेज़ शिया रनवे के आगाज़ पर पड़ी। पहली मॉडल नमूदार हुई। उसने एक शानदार सुनहरी रंग का लिबास पहना हुआ था जिसमें पेचीदा कढ़ाई और परों जैसे अनासिर शामिल हैं। उसका अंदाज एक अफसानवी मलका का था। ये तो लाजवाब है, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी दास्तान से निकली हो। तफसील देखो फजर। फजर के साथ बहरी फरवा बड़बड़ाई। मशरिकी मगरिबी बहुत सारे ब्रांड्स और उन्हीं की नुमाइश चल रही थी। नाकाबिले यकीन। और इसका एतमाद देखो, वो इस लिबास को पहन नहीं रही, वो इसकी रूह बन गई है। फजर ने मॉडल की तारीफ की। इतने में एक और मॉडल रनवे पर चलती नजर आई। उसका लिबास एक बहादुर जंगजू का था, जिसमें चमड़े के मजबूत हिस्से, देहाती आर्मर के नकूश और एक लंबा बहता हुआ सुर्ख आबा शामिल था। उसकी चाल में अज़्म और ताकत थी। ये फिल्मी दुनिया के लिए बेहतरीन होगा। किरदार निगारी कितनी मजबूत है, सिर्फ लिबास से ही पता चल रहा है। उनसे अगली सीट पर सरगोशियाँ हो रही थीं। मौसीकी बदल गई और एक मज़ाहिया रंगीन लिबास में मलबूस मॉडल नमूदार हुई। ये एक ख्याली मखलूक लगती थी जिसमें बड़े बड़े मज़ाहिया केस काट और एक लंबी लचकदार दुम थी। हॉल में हल्की हंसी गूंज गई। ओ मेरे खुदाया, ये कितना प्यारा है। मेरे ख्याल में ये बच्चों के शो के लिए बेहतरीन होगा। फरवा ने फ़ोन निकालकर तस्वीर बनाई। इसी तरह मुख्तलिफ थीम्स और किरदारों पर मुबनी मलबूसात रनवे पर परेड करते रहे। साइंस फिक्शन के जंगजू, तारीखी शख्सियात और मावराई मखलूक़ात सभी अपनी शानदार शक्लों में जलवागर होते रहे। हर लिबास एक कहानी कहता था, एक मुख्तलिफ दुनिया की झलक दिखाता था। कीमती जेवरात, बैग्स, मेकअप, बहुत कुछ दिखाया जा रहा था। डिज़ाइनर्स अपनी अपनी टीम के साथ आ रहे थे। उन्हें 27 से नवाजा जा रहा था। जाने कितनी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। मौसीकी की हल्की आवाज़ के साथ नरेटर की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर लग रहा है हर सिलाई, हर मोती, हर कपड़े का इंतखाब एक मकसद के तहत किया गया है। ये सिर्फ फैशन नहीं,
یہ کردار سازی ہے، یہ ان فنکاروں کا خراج تحسین ہے جو پردے کے پیچھے جادو تخلیق کرتے ہیں، جو اداکاروں کو ان کی شخصیات دیتے ہیں اور کہانیوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کی باتیں منظر کو مزید سحر انگیز اور اثر انگیز بنا رہی تھیں۔ اب لکس گروپ کی باری تھی، باری باری ماڈلز اسٹیج پر آ رہی تھیں اور بیش قیمتی ملبوسات پیش کیے جا رہے تھے۔ فجر کا حلق خشک ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا وجود لرز رہا تھا، اس کی ہیضہ لاکھوں میں نمی ابھری۔ اس نے بے ساختہ دعا کی کہ اس کا یہ سفر رائگاں نہ جائے۔ اس نے بہت محنت کی تھی اس پہچان کے لیے، وہ زیر لب دعا کر رہی تھی۔ اور پھر وہ پیچھے کی جانب اسٹیج کی اور بڑھی۔ اس کے کاسٹیومز کی باری تھی۔ جیسے ہی ہال میں وہ محظوظ میوزک گونجا، وہاں موجود لوگوں کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ فجر کے کاسٹیومز کے آغاز کی نشانی تھی۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہوائیں ساکت ہو گئیں، لوگ گنگے ہو گئے، صرف آنکھیں بچی تھیں جو رن وے پر جمی تھیں، جہاں ایک ماڈل قدم بڑھا رہی تھی جس نے فجر کا تخلیق کردہ ایک ایسا شاہکار زیب تن کر رکھا تھا جس نے سب کو مبہوت کر دیا۔ یہ پھیکے گلابی رنگ کا دلکش گاؤن تھا جو گردن سے لے کر فرش تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی سب سے نمایاں اور سحر انگیز بات وہ بے شمار گلابی پھول تھے جو پورے گاؤن پر کمال مہارت سے بکھیرے یا یوں کہیں کہ اگائے گئے تھے۔ یہ پھول اتنی نزاکت اور باریکی سے بنائے گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کپڑوں پر بنے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی جادوئی باغ سے براہ راست چیری بلاسم کے تازہ پھول توڑ کر گاؤن پر سجا دیے گئے ہوں۔ گاؤن کا بلائی حصہ گردن سے شروع ہو کر نیچے تک آتا تھا، جہاں سے یہ گھیرے دار ہو کر فرش پر پھیل جاتا تھا۔ پھولوں کا یہ سمندر گردن سے شروع ہو کر دامن تک بہتا چلا گیا تھا، جس نے گاؤن کو ایک غیر معمولی خوبصورتی اور رونائی بخشتی تھی۔ رنگوں کا انتخاب اور پھولوں کی ترتیب اتنی دل فریب تھی کہ جیسے بہار اپنے پورے جوبن پر آ گئی ہو اور رن وے پر چیری بلاسم کا ایک درخت متحرک ہو گیا ہو۔ ماڈل جب اس گاؤن میں واک کر رہی تھی تو ہر قدم پر پھولوں کا یہ حسین جھرمٹ لہرا رہا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا بلکہ فجر کے فن، تخلیل اور محنت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا جس نے پیرس کے فیشن منظر نامے پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ دیے تھے۔ یہ منظر بلا شبہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ کس نے کہا تھا وہ صرف نائٹ میئرز بنتی ہے؟ ہاں، اسے پھولوں سے کھیلنا بھی آتا تھا اور آج ثابت ہو گیا تھا۔ میوزک پھر سے بدل گیا۔ جیسے ہی چیری بلاسم کے خوابناک گاؤن کا منظر نظروں سے اوجھل ہوا، رن وے پر ایک نئی طلسماتی تخلیقی نمودار ہوئی۔ ماحول میں پھیلی لطافت اب ایک گہری پراسرار چمک میں بدل گئی۔ سامنے جو بہ کر آیا وہ کسی اور دنیا کی مخلوق معلوم ہوتا تھا۔ ایک سیاہ فام ماڈل جس کی جلد چمکدار آبنوز جیسی تھی، ایک ایسے کاسٹیوم میں ملبوس تھی جو حیران کن تھا۔ یہ لباس کسی عام کپڑے سے نہیں بنا تھا بلکہ یوں لگتا تھا جیسے رات کی گہری خاموشی میں ریت کے ان گنت چمکدار ذروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ اس کی رنگت بینا ہماری کہکشات جیسی تھی، سیاہ اور گہرے نیلے رنگوں کی تہے جن میں اربوں خربوں روشن ذرات چمک رہے تھے۔ یہ رنگت ایسی گہری اور لامحدود تھی جسے کوئی براہ راست خلا میں جھانک رہا ہو، اور یہ لباس ماڈل کے جسم کے ساتھ ایسے پیوست تھا، اتنی ہمواری سے چپکا ہوا تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ پہنا گیا ہے۔ یہ تو یوں لگتا تھا جیسے ریت کے چمکتے ذروں کو براہ راست اس کی جلد پر بکھیر کر جما دیا گیا ہو۔ جسم کے کھموں پر یہ ذرے بل کھاتے ہوئے ایک بہتے ہوئے ستارے کی دھول کے مانند پیش کر رہے تھے۔ اوپر سے لے کر کمر تک یہ لباس ماڈل کے جسم سے مکمل طور پر چمٹا ہوا تھا، اس کے ہر زاویے کو نمایاں کر رہا تھا، لیکن کمر کے نیچے یہ اچانک کسی جل پری کی دم کی طرح وسیع ہو کر پھیل گیا تھا۔ جب ماڈل قدم اٹھاتی تھی تو یہ ریت کے ذروں کا سمندر لہراتا تھا، ایک کہکشاتی پونچھ جو زمین پر جھاڑو پھیرتی جا رہی تھی۔ اس لباس پر موجود ریت کے چمکتے ذرے سیاہ فام ماڈل کی روشن اور چمکتی جلد پر تو ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے آسمان کی ستارے کسی گہری رات میں اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوں۔ ہر ذرہ ایک ننھے ستارے کے مانند ٹمٹما رہا تھا جس نے ماڈل کی وجود کو ایک زندہ کہکشات میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ کاسٹیوم صرف گردن سے پیروں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ بڑی نفاست سے ماڈل کی آنکھوں کے گرد بھی
پھیلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہکشات کی دھول سے بنا کوئی پراسرار ماسک اس کے چہرے پر سجا دیا گیا ہو، جو اس کی آنکھوں کی چمک کو مزید گہرا کر رہا ہو۔ یہ منظر اتنا زہر انگیز، اتنا ماورائی تھا کہ دیکھنے والے گویا کسی اور سیارے پر پہنچ گئے ہوں، جہاں لباس ماڈل سے نہیں، روشنی اور کہکشاؤں کی دھول سے بنتے ہیں۔ فجر کی تخلیقی صلاحیتوں نے ایک بار پھر ثابت کیا تھا کہ فیشن صرف کپڑا نہیں، ایک کہانی ہے، ایک تجربہ ہے، ایک خواب ہے جسے حقیقت کا روپ دیا گیا ہے۔ میوزک بدلا۔ اس بار سب کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، کیونکہ میوزک ہی ایسا تھا۔ کالنگ آؤٹ مائی نیم ان دا سمر رین، سالواٹور۔ اسٹیج کے قریب کھڑی فجر دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے ہیزل گلابی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ نظارہ کچھ نہیں بھول سکتی تھی۔ اسٹیج پر جب اگلی ماڈل نمودار ہوئی تو ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے فجر کا شاہکار، وہ سفید مکڑی کے جالے جیسا کاسٹیوم اوڑھ رکھا تھا۔ یہ کسی عام کپڑے سے بنا نہیں لگتا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوہرے کی باریک دھن یا چاندنی کے تاروں کو یکجا کر کے یہ جال بنا گیا ہو۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی بے جان چمک تھی، جیسے کسی قدیم راز کی پرچھائی ہو۔ کاسٹیوم ماڈل کے جسم پر اس طرح لپٹا ہوا تھا جیسے کسی نادیدہ مکڑی نے اسے خود اس کے وجود پر بنا ہو۔ یہ ڈھیلا ڈھالا نہیں تھا، بلکہ ہر کھم، ہر زاویے کے ساتھ ایسے پیوست تھا کہ ماڈل خود اس جالے کا حصہ لگ رہی تھی۔ باریک لچکدار دھاگے جو شاید ریشم سے بھی زیادہ نازک تھے، ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ایک پیچیدہ اور خوبصورت مگر روح فرسا نقش بنا رہے تھے۔ اور پھر وہ چیزیں تھیں جو اس کاسٹیوم کو صرف خوبصورت سے ہٹا کر خوفناک کے دائرے میں لے آتی تھیں، نائٹ میئرز کے دائرے میں، کابوس کے دائرے میں۔ ڈھیروں مکڑیاں یہ اصلی نہیں تھیں، مگر اتنی حقیقت کے قریب بنائی گئی تھیں کہ ان کو دیکھ کر دل دہل جاتا تھا۔ مختلف جسامت کی کالی اور ساکت مکڑیاں اس سفید جالے میں جگہ جگہ پیوست تھیں۔ ان کے مکمل سیاہ جسامتیں سفید جالے پر ایسے نمایاں تھیں جیسے موت کے چھوٹے چھوٹے نشان۔ کچھ مکڑیاں ماڈل کے کندھے سے لپٹی تھیں، کچھ کمر کے بل پر جمی ہوئی تھیں، اور کچھ تو چہرے کے قریب بالوں میں الجھی ہوئی لگ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کاسٹیوم کسی ایسی پراسرار دنیا سے آیا ہے جہاں جالے زندگیاں اوڑھ لیتے ہیں۔ ماڈل کی واک میں ایک ماورائی خاموشی تھی۔ اس کے قدم نپے تلے اور آہستہ تھے، چہرہ جذبات سے عاری تھا، یا شاید ایک گہری پرانی اداسی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اگرچہ میک اپ سے نمایاں تھیں، مگر ان میں ایک خالی پن تھا، جیسے وہ اس دنیا سے تعلق ہی نہ رکھتی ہو۔ جب وہ چلتی تو کاسٹیوم کا باریک جالا اس کے گرد ایک پراسرار ہالہ بناتا، اور اس میں جڑی مکڑیاں ہلکی سی جنبش کرتیں، جس سے یہ وہم ہوتا کہ جیسے یہ سب زندہ ہیں۔ ہال میں موجود تماشائی مبہوت تھے، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کی آنکھوں میں خوف، اور کچھ اس منظر کی عجیب و غریب خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک فیشن شو نہیں تھا، یہ ایک پرفارمنس تھی، ایک بصری داستان جو پراسراریت، خوف اور سحر انگیزی کو ایک ساتھ پیش کر رہی تھی۔ فجر نے اپنے کاسٹیوم کے ذریعے زندگی اور موت، خوبصورتی اور ہولناکی کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچ دی تھی، اور ماڈل اس لکیر پر چلتی ہوئی ایک بھولی بسری روح کا روپ دھاری ہوئی تھی۔ رن وے اس وقت محض ایک کیٹ واک نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی پراسرار راستے میں تبدیل ہو گیا تھا جیسے انجانی سحر زدہ دنیا کی طرف جاتا محسوس ہوتا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی، ہر نظر اس چلتی ہوئی پہیلی پر جمی تھی۔ یہ فیشن کا عروج تھا، جہاں لباس محض تن ڈھانپنے کو نہیں، بلکہ ایک کہانی سنانے، ایک احساسات بیدار کرنے اور دیکھنے والے کو ایک اندیکھی دنیا میں لے جانے کے لیے تھا۔ فجر کا کاسٹیوم ایک سحر انگیز خواب اور ایک روح فرسا حقیقت کا ایسا امتزاج تھا جس نے پیرس کی اس رات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا تھا۔ ماڈل جب رن وے کے اختتام پر پہنچی اور ایک لمحے کے لیے رکی تو وہ محض ایک ماڈل نہیں تھی، وہ اس پراسرار جالے کی ملکہ تھی، تاریکی میں رقص کرتی روشنی، ایک یادگار کہانی، آسان لفظوں میں کہیں تو ملکہ عنکبوت۔ تہ خانے کی ہوا میں وہی قید اور بوسیدگی کی بانس رچی تھی، مگر آج ویلم کے چہرے پر مایوسی کے ساتھ ایک عجیب سی طمانینت اور صبر کا تاثر بھی تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا شاید زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، کپڑے میلے اور بال بکھرے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں ایمان کی ایک مدھم سی روشنی باقی تھی۔
جو تہخانے کی تاریکی کو مکمل طور پر غالب نہیں آنے دے رہی تھی۔ بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلنے کی آواز آئی اور جارج زینوں پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی تمسکرانہ مسکراہٹ تھی، لیکن آج وہ ولیم کے رد عمل کا زیادہ غور سے جائزہ لینے کے موڈ میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی قید ولیم کو توڑنے کے لیے کافی نہیں، اس کی روح پر ضرب لگانا ضروری تھا۔ ولیم نے نہ اسے سر اٹھا کر دیکھا اور نہ اسے جارج کے وہاں آنے سے فرق پڑتا تھا۔ اس کے چہرے کے زخم پھٹ چکے تھے، لیکن گہرے نشان چھوڑ گئے۔ وہ اب کسی جسمانی تکلیف سے نہیں ڈرتا تھا۔ تمہارے لیے پیرس سے ایک پیغام آیا ہے، دیکھنا چاہو گے؟ جارج کے لہجے میں تجزیت بھری تھی۔ شاندار لباس میں اس کی شخصیت شاندار تو لگ رہی تھی، پر اس کی ہنسی مکروا تھی، نقلی اور بوتی۔ اس نے آتے ہی دیوار پر لگی LCD آن کی۔ یہ جارج کے فون سے کنیکٹڈ تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا سسٹم کر رکھا تھا۔ اکثر وہ خود بخود چلنے لگتی اور جب جارج چاہتا بند ہو جاتی۔ اسکرین پر پیرس کے ایک عالیشان فیشن شو کا منظر تھا۔ چکا چاند روشنیاں، تیز موسیقی، ریمپ پر چلتی حسین ماڈلز اور پھر فجر۔ وہ اسٹیج پر اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، پر اعتماد، کامیاب۔ اس کی ڈیزائنز کیے ہوئے ملبوسات کی نمائش عروج پر تھی۔ تالیوں کی گونج میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، شاید کامیابی کی یا شاید اپنے اندر چھپے غم کو چھپانے کی۔ ولیم ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ فجر جسے بتایا گیا تھا کہ ولیم مر چکا ہے۔ وہ زندہ تھا، اسی دنیا میں سانس لے رہا تھا، مگر فجر کے لیے وہ ایک یاد تھا، ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہوگا۔ اسکرین پر نظر آتی فجر کی کامیابی، اس کی چمک دمک تہخانے کے اس اندھیرے قید خانے میں ولیم کی اپنی شکستگی اور بے بسی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور کرب کا ایک طوفان امڑ آیا، مگر وہ پتھر کا بت بنا صرف دیکھتا رہا۔ بیوٹی ان وائٹ حزن زدہ حسن لیے ہوئے تھی۔ اس نے سفید اسکرٹ پہن رکھی تھی، زمین کو چھوتی اسکرٹ، چاند جیسی رنگت والی اسکرٹ اور ریشمی بلاؤز جس میں اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا۔ ہیلز میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ اس کے بال بندھے تھے، ہمیشہ کی طرح اونچی پونی میں، اور کانوں میں سفید ٹاپس چمک رہے تھے۔ چشمہ اس کی آنکھوں پر سجا تھا۔ نیوڈ میک اپ کے ساتھ وہ اپنی ٹیم سے آگے کھڑی تھی۔ اس کے کاسٹیومز بار بار دکھائے جا رہے تھے، کاسٹیوم کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اور وہ تفصیلی جواب دے رہی تھی۔ نریٹر مزید کچھ کہہ رہی تھی، وہ کچھ پوچھ رہی تھی، شاید یہ کہ اسے یہاں پہنچ کر کیسا لگ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے کیا نظر آ رہا ہے، اور عورت ہونے کی ناطے اپنی پہچان کیسے قائم رکھی جائے۔ اور پھر ہاتھ میں مائک تھامے وہ بھی کچھ بولی۔ ولیم نے سننے کی کوشش کی، جارج نے والیوم بڑھا دیا۔ یہ سچ ہے کہ اکثر نگاہیں مجھ پر ٹھہر کر ایک ناگواری کا تاثر چھوڑ جاتی ہیں۔ ان میں حیرت ہوتی ہے کہ کوئی عورت اتنی بے نیاز کیسے ہو سکتی ہے، اتنی خود میں مگن کیسے رہ سکتی ہے۔ شاید وہ اس بات کے عادی ہیں کہ عورتیں اپنی پہچان دوسروں کے نصیب سے تلاش کریں، کسی کے سائے میں پناہ لیں، کسی کی منظوری کی طلب کریں۔ مگر میں نے اس سانچے کو توڑ دیا ہے۔ میں نے اپنی ذات کو ایک مکمل اکائی کے طور پر پہچانا ہے، جس کی اپنی قدر و قیمت ہے، جو کسی بیرونی سند کی محتاج نہیں۔ وہ بولتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سانس روکے اسے سنے گیا۔ میرا یہ رویہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو سماجی بندھنوں اور روایت کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خود میں اختیاری کا مطلب تنہائی یا بے حسی نہیں ہے۔ میں لوگوں سے دور نہیں بھاگتی، لیکن میں اپنی ذات کے مرکز کو بھی نہیں چھوڑتی۔ میں اپنے لیے بنی ہوں، یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ بھی اپنے لیے بنے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اپنی پہچان برقرار رکھیں۔ جارج نے والیوم بند کر دیا، بالکل بند۔ اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اسکرین بند ہو گئی اور ولیم کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ جارج کی طنزی آواز ابھری، اس کی آواز تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دیکھو ولیم، پہچانتے ہو اسے؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے لیے تم نے زمین کی خاک کو چنا؟ اس نے ایک لمحے توقف کیا، ولیم کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، پھر زہر اگلنا جاری رکھا۔ اور دیکھو، وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئی۔ تم نے زمین کی خاک کو چنا، اس نے آسمان کی بلندیاں چن لی۔ جارج اس کے قریب آیا اور جھکتے ہوئے سرگوشی کی، جیسے ولیم کی زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ کیا اب بھی سوچتے ہو کہ یہ تمہیں اپنائے گی، یہ چمکتی دمکتی کامیاب لڑکی، تمہارے جیسے لوزر کو؟ اس کے الفاظ نشتر بن کر ولیم کے وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی دنیا اب بہت الگ ہے ولیم،
وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی. تم اس کے لیے مر چکے ہو اور شاید یہی بہتر ہے. وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، زبان کو جیسے کفن لگ چکا تھا. جارج نے ایک آخری تحقیر آمیز نظر ولیم پر ڈالی، جس کا وجود ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. آنکھیں اب بھی اسی مقام پر جمی تھیں جہاں چند لمحے پہلے فجر کا روشن چہرہ تھا. جارج فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا سیڑھیوں کے جانب بڑھا اور پھر عقب سے ابھرنے والی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے. جارج، ولیم نے اسے پکارا تھا. مہینوں بعد جارج ساکت رہ گیا. یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو. تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا. لہجے میں چھلکتی فکر نمایاں تھی. جارج جھٹکے سے پلٹا اور حیرت سے اسے دیکھا. ولیم نے چہرے کا رخ اس کے جانب کیا. پل بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں. میں جانتا ہوں تم مجھے سن سکتے ہو. مجھے یقین ہے تم اس مانسٹر سے جیت جاؤ گے. بس ہار مت ماننا. یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ جارج کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا. اس کا وجود لرز اٹھا. یوں لگا جیسے کسی نے اس کے گرد بنی اس پتھر کی دیوار پر ہتھوڑا دے مارا ہو. اس کے گرد چھائے سٹ پن میں درار پڑ چکی ہو. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھے گیا. بچپن کے کئی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے. ولیم اسے گلے لگا رہا تھا. جارج اسے کھانا کھلا رہا تھا. وہ بیسٹ بردرز تھے. ان کے بیچ یہ کون آ گیا تھا؟ یہ حیوان کون سا حیوان تھا جس نے جارج کو اپنے قابو میں کر لیا تھا؟ تم مجھ سے لڑ سکتے ہو جارج. مجھے یقین ہے تم جیت جاؤ گے. ولیم کی آواز پھر سے گونجی. کچھ رشتوں میں نفرت کو کبھی کبھی نفرت سے نہیں، محبت سے کاٹا جاتا ہے. جارج کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر وہ خوفزدہ ہو کر زینوں پہ بھاگنے لگا. وہ ولیم سے دور بھاگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عفریت ہو. دروازہ بند ہونے کی آواز ایک ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی اور ولیم اس قبر نما تہہ خانے میں اپنی اذیت، فجر کی احساس اور جارج کے زہریلے الفاظ کے ساتھ تنہا رہ گیا. اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں. اس کے لب ہولے سے ہلے تھے. شاید اس نے کچھ مانگا تھا. اس نے اس قید میں پہلی دعا کی تھی. پہلی بار اپنے اللہ سے کچھ مانگا تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ دعا کب قبول ہوتی. رئیس کا دل ایک میدانی جنگ تھا جہاں ماضی کے بھوت حال کی بے چین حقیقت سے ٹکرا رہا تھا. فجر اس کے سامنے تھی، اس کی مرحوم منگیتر مینار کی جیتی جاگتی گونج. برسوں بیت چکے تھے لیکن اس کی تصویر رئیس کی یادوں میں نقش تھی، ایک تکلیف دہ قیمتی داغ. اب فجر مینار کی چھوٹی بہن، جو شکل و صورت میں اس سے ہو بہو مشابہ تھی، اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، جس نے ایسے متضاد جذبات کا طوفان برپا کر دیا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا. وہ فجر سے ایک ایسے رشتے سے بندھا ہوا تھا جسے وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی. وہ حیرت انگیز مشابہت جو اسے اس عورت سے تھی جسے رئیس نے کھو دیا تھا، یہ فجر کے ساتھ مشترکہ تاریخ کا رشتہ نہیں تھا بلکہ قسمت کا ایک ظالمانہ موڑ تھا جس نے اسے مینار کے سائے کے ذریعے فجر سے جوڑ دیا تھا. فجر کا یہ چہرہ اس کی کمزوری تھا. وہ اس سے شدید تکلیف دہ چاہت سے محبت کرتا تھا کیونکہ یہ مینار کا چہرہ تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھنے کی اس نے شدت سے خواہش کی تھی. پھر بھی وہ اس سے اتنی ہی شدید نفرت بھی کرتا تھا کیونکہ یہ اسے مسلسل تکلیف دہ یاد دہانی کراتا تھا کہ اس سے کیا چھینا گیا تھا. اس کے غم کا ایک خوبصورت جیتا جاگتا مجسمہ تھی فجر معراج. یہ چہرہ اتنا محبوب اور اتنا قابل نفرت فجر کا بوجھ بھی تھا. اس نے اندیکھے دشمنوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی، ایسے شکاری جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کا تعاقب کر رہے تھے، شاید ایسی وجوہات جو مینار کے ماضی سے جڑی تھی. رئیس نے خود کو غیر ارادی طور پر اس کے دائرے میں کھنچا ہوا پایا، اس کا محافظ، اس کا ہچکچاتا ہوا مسیحا بن گیا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا. اس کی ہر جبلت اسے دور رہنے، اس کے دل کو اس درد اور الجھن سے بچانے کے لیے چیخ رہی تھی جو فجر اس کے اندر پیدا کر رہی تھی. وہ دوری چاہتا تھا، جذباتی لا تعلقی کے حفاظت چاہتا تھا، لیکن جتنا زیادہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ پھنستا جا رہا تھا. یوں جیسے کائنات انہیں چھوڑ رہی ہو. فجر کی ہر دھرمی ان خطرات کے سامنے اس کی بے وقوفی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے رئیس کے عزم کو توڑ رہی تھی. وہ اس پہ مینار کو دیکھتا تھا، نہ صرف اس کی خصوصیات میں بلکہ اس کی روح میں بھی، اور بچاؤ کی ایک بنیادی جبلیت اس کے اندر بیدار ہو جاتی تھی جو اس کی خود کو بچانے کی خواہش پر حاوی ہو جاتی تھی. وہ اس کے مصاحب کی جانب اٹل طریقے سے کھینچا جا رہا تھا.
اس کے سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک خاموش غیر رضاکار شریک. یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عنکبوت کے جال میں پھنس گیا ہو. حالانکہ وہ خود جال پھیلاتا تھا، وہ خود شکاری تھا، پر یہ سب کیوں، کیسے ہو رہا تھا، وہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا. کاش وہ اس کی ہمشکل نہ ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی. پر اب ہر رابطہ، ہر موقع جب وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا، ریشمی دھاگے اس کے گرد مزید سخت ہوتے جا رہے تھے. وہ ان نادیدہ دھاگوں کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا. جتنا زیادہ وہ جد و جہد کرتا اتنا ہی گہرا الجھتا جاتا. یہ اس کا اپنا بنایا ہوا جال نہیں تھا، پھر بھی وہ اس میں پھنستا جا رہا تھا، ماضی سے، مشابہت سے، اور فجر کی مصیبت کی جانب ایک ناقابل فہم کشش سے بندھا ہوا. وہ ایک ایسا شخص تھا جو اس درد سے بچنے کی شدید ضرورت کے درمیان بٹا ہوا تھا جس کی فجر ناتانستہ نمائندگی کر رہی تھی، اور اس عورت کو بچانے کی ناقابل مزاحمت اذیت ناک کشش کے درمیان جو بالکل ویسی لگتی تھی جسے وہ پہلے بچانے میں ناکام رہا تھا. اس کے جذبات ایک افراتفری کا طوفان تھے. محبت، نفرت، حفاظت کا احساس، ناراضگی، اور ایک تقریر میں پھنس جانے کا تکلیف دہ احساس جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. وہ بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں؟ اس نے گہرے سانس لے کر نظریں فجر سے ہٹائیں. پیرس کی رات اپنے پورے جوبن پر تھی. کامیاب فیشن شو کی گونج ابھی تک فضا میں تحلیل نہیں ہوئی تھی. ہوٹل لے پیرسس کا شاندار ہال جگمگا رہا تھا، رنگا رنگ شخصیات سے آباد. باہر آسمان پر بادلوں کا راج تھا. ایک کھنک ادا سی فضا میں تھی، مگر اندر کا ماحول کامیابی کی چمک سے دمک رہا تھا. فیشن کی دنیا کے بڑے نام، برانڈز کے نمائندے اور سپانسرز سبھی آج کی شب ایک چھت تلے جمع تھے. کہے بلند ہو رہے تھے. ہر طرف آج کے شو کی باتیں تھیں. ہال کی ایک جانب جہاں لوگوں کا ہجوم ذرا کم تھا، فجر فروا کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے چہرے پر مسکان تھی، مگر آنکھیں گویا طنز کے لیے تیار تھیں. اس کے ڈیزائنز کیے گئے ملبوسات نے واقعی کمال کر دکھایا تھا، اور وہ اس وقت تعریفوں کے ہجوم میں گھری ہونی چاہتی تھی، مگر یہاں سب سے الگ کھڑی تھی. فروا ایکسکیوز کرتی جا چکی تھی. ریس کے قدم اس کے جانب اٹھے. وہ بالکل سادہ سے سوٹ میں تھی، بھورے کھلے بلیزر میں جیسے جھول رہی ہو. بال ہمیشہ کی طرف فولڈ تھے اور چشمہ بالوں پر جمع تھا. تو یہاں کھڑی ہیں ہماری اسٹار کاسٹیوم ڈیزائنر، رئیس نے طنزیہ تعریف کی. سنا ہے آپ نے پیرس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. فجر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. سننے میں کیا برائی ہے؟ سفید ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں مخصوص خوشبو لیے وہ کافی پرجوش اور فریش نظر آ رہا تھا. نفاست سے جمے بال، ہلکی داڑھی اور چمکتی آنکھیں. وہ کم بخت اتنا فٹ کیوں تھا؟ سچی بات تو شاید آپ جیسے لوگوں کو ہضم ہی نہ ہو. ناگوار نظر اس پر ڈال کر بولی. ریس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. سچی بات؟ کیا یہ وہی سچی بات ہے جس کے لیے آپ نے پچھلے کئی مہینے سر پھوڑ کر ایک پروجیکٹ پر لگائے، جس کی کامیابی کا انحصار محض چند خیر خواہ لوگوں کی مہربانی پر تھا؟ اس نے خیر خواہ پر زور دیا. وہ خود تھا یہ خیر خواہ. اس نے اسپانسر کیا تھا فجر کو. فجر کا چہرہ لمحے بھر کے لیے سپاٹ ہوا، پھر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا. مہربانی؟ آپ جیسے لوگ تو شاید مہربانی کا مطلب ہی نہیں جانتے. یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، کسی کی خیرات نہیں. اس کا دل لرز اٹھا. وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، رئیس نے ہاتھ لہرا کر کہا. محنت تو گدھے بھی کرتے ہیں، اصل چیز تو صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا اور اچھی قسمت ہے. اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے فجر پڑھ نہیں پائی. وہ گویا کچھ جانتا تھا جو فجر سے پوشیدہ تھا. میری قسمت اتنی بری نہیں کہ اس کا انحصار آپ جیسی شخصیت پر ہو. اس کا لہجہ سرد ہوا، چہرہ سرخ پڑ گیا. رئیس کہکہا لگا کر ہنسا. آؤچ، یہ تو دل پر لگ گئی. خیر، آج کی رات جشن کی ہے، نوک جھوک کی نہیں. اس نے ایک لمحے کو فجر کی آنکھ میں دیکھا. اس کی آنکھوں میں دبی ہوئی پریشانی یا شاید کچھ اور تھا جسے فجر نے محسوس نہیں کیا. رئیس بات ختم کر کے لوگوں کے ہجوم میں سے گزرنے لگا. وہ مہمانوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، مبارکباد قبول کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی. یہ اس کی عادت تھی، ہر چیز پر نظر رکھنا، اور یہ عادت عروضہ نے ڈالی تھی جو حسب عادت اپنے کام میں مشغول تھی. رئیس نے دیکھا وہ رئیس گروپ کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ڈرنک لیے کھڑی تھی. رپورٹس کانوں میں جمے تھے. وہ بظاہر باتوں میں مگن تھی، مگر اس کی ساری حسیات زندہ تھی. وہ چلتے چلتے ہال کے ایک نسبتاً دوسرے حصے میں پہنچا. اچانک اس کی نظریں جم گئیں. ہال کے بالکل آخری سر پر جہاں سے راہداری شروع ہوتی تھی وہاں گلاس وال تھی. اسی راہداری کے سرے پر فجر کھڑی تھی جو فون میں مگن نظر آ رہی تھی.
راہداری کے دوسرے حصے سے گلاس وال کے پیچھے ایک وجود نمودار ہوا، سفید لمبا شب خوابی کا لباس۔ اس وجود میں ایک انوکھی سی دلکشی، ایک سحر انگیزی تھی۔ اس کے بال بہت گھنے اور گہرے تھے، بے ترتیب گھنگریالے، جو گویا ایک آبشار کی طرح اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے کا بیشتر حصہ ان میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اس جانب جہاں فجر کھڑی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی اطمینانیت تھی، ایک ٹھہراؤ، ایک مغرورانہ تاثر، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ رئیس کا دل ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ ڈوبا۔ یہ کیا تھا؟ ایک عورت یا کوئی خواب؟ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ وجود کسی طلسم کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا، مگر اس کھنچاؤ میں ایک سخت خوف بنا تھا۔ اور پھر رئیس نے دیکھا، وہ سیدھی فجر کی طرف بڑھ رہی تھی، جو ابھی بھی چند لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہوئی تھی۔ اس کی پر اسرار چہرہ چھپائے ہوئے آنکھیں گویا فجر پر جمی تھیں۔ یہ وہی وجود تھا جو کیمرہ میں نظر آیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی رئیس کے پورے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سحر انگیز وجود محض خوبصورت نہیں بلکہ خطرناک تھا، ایک انجان پرانا خطرہ جو فجر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ دیوانوں کی طرح ہجوم کو دھکیلتا ہوا میزوں اور کرسیوں سے بچتا ہوا فجر کی طرف لپکا۔ اس کا واحد مقصد فجر تک اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچنا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا۔ رئیس کی آنکھوں میں دہشت تھی، وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا بھاگ رہا تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو اچانک بھاگا تھا۔ وہ میزوں سے بچتا، لوگوں سے ٹکراتا فجر کی طرف بڑھ رہا تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً وہاں پہنچ چکا تھا جہاں فجر کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے گلاس وال شروع ہو رہی تھی جہاں سے وہ عورت آتی دکھ رہی تھی۔ پر جیسے ہی وہ اس مخصوص مقام پر پہنچا جہاں وہ چند لمحے پہلے تھی، اس نے فجر کو کھینچ کر ایک جانب کیا اور گلاس وال کے پیچھے راہداری میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ سفید لباس، نہ گھنے بال، نہ وہ ہیبت ناک وجود۔ ایسا لگا جیسے وہ کوئی ٹھوس شے نہیں بلکہ کسی دھول کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ رئیس ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خالی جگہ کو گھور رہی تھیں۔ ہال کا شور اب اسے اور بھی بے چین اور پرشور لگ رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، جبکہ اس کے آس پاس زندگی اپنے معمول پر لوٹ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیا تھا اور یہ کس خطرے کا پیش خیمہ تھا؟ فجر نے اس کی یوں کھینچ کر ایک جانب کرنے پر کھجانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ غضبناک ہو چکی تھی۔ رئیس نے ایک بار پھر سائیں سائیں کرتی راہداری کو دیکھا اور دوسری نظر فجر پر ڈالی۔ یہ چہرہ اس کا دماغ خراب کرتا تھا۔ کیا وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو چکا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور پھر فجر کو بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھاڑ میں جائے یہ لڑکی، مرتی ہے تو مرے۔ وہ جبرے بھیجے تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ فجر اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ پاگل آدمی، زیر لب بڑبڑا کر اسے نئے لقب سے نوازا۔ جگہ پیرس کی ایک مقامی مارکیٹ، وقت ستمبر کی ایک نم روشن صبح۔ پیرس فیشن ویک کی گہما گہمی مان پڑ چکی تھی، مگر شہر کی روح جاگ رہی تھی۔ ستمبر کی دھوپ اب نرم اور سنہری پتھروں سے بنی پرانی گلیوں میں پھیلی اس مارکیٹ پر مہربان تھی، جہاں زندگی دھیرے دھیرے روا تھی۔ فجر دنیا و مافیا سے بے خبر رنگین پھولوں، پرانی نوادرات، خوشبودار فرانسیسی پرفیومز اور ہاتھ سے بنے پینٹنگز کے اسٹالز کے درمیان گھوم رہی تھی۔ ہوا میں بیکری کی تازہ خوشبو اور دور سے آتی اکارڈین کی دھن ایک جادوئی سما باندھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، ایک پتلا سا لمبا خاکستری رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال حسب معمول جوڑے میں بندھے تھے، جبکہ گردن کے گرد اسکارف لپیٹا ہوا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ پیرس کی اس غیر رسمی مقامی خوبصورتی میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ چہرے پر آزاد پن کا تاثر تھا، جیسے وہ اس شہر کی روح اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو۔ ابھی وہ ایک بک سٹال پر رکی ہوئی تھی جہاں پرانے نقشے اور پوسٹ کارڈز بک رہے تھے۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، جب اسے احساس ہوا تبتی ہوئی نظروں کا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو، ایک شناسا مگر ناپسندیدہ آمد۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، رئیس کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، سفید پینٹ پر ہلکی نیلی پولو شرٹ میں ملبوس، چمڑے کے جیکٹ پہنے، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ ان میں ایک عجیب سی کشمکش، فکر مندی
गुस्सा और शायद कुछ और भी था। चमक और रौनियत जो फजर को एक आँख न भाती थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में वो रूखापन नहीं था, बल्कि एक गहरी सुलगती हुई तशवीश थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था अकेले बाहर निकलने से। फजर को उसका यूं अचानक नमूदार होना हमेशा की तरह नागवार गुजरा। फरवा की आज की टिकट थी, वो वापस जा चुकी थी। कल उनकी टीम को वापस जाना था। किसी और को डिस्टर्ब करना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो खुद ही निकल आई थी। फजर ने एक पुराना पेरिस का नक्शा वापस रखते तंजिया कहा, मसीहा साहब, आपको कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? हर वक्त मेरी निगरानी क्यों करते रहते हैं? चेहरे पर सुर्खपन उभरा। मैं तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहा, यहाँ से गुजर रहा था। हर उस जगह से आप गुजर रहे होते हैं जहाँ मैं होती हूँ। तंज का एक और तीर उभरा। मेरा काम तुम्हारी हिफाजत करना नहीं, अपने और मेरे लिए मुश्किलात मत बढ़ाओ। रईस ने कदम आगे बढ़ाया। पेरिस सिर्फ रोशनियों का शहर नहीं, यहाँ साए भी बहुत गहरे हैं। हालात खराब हैं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं खतरा कितना करीब हो सकता है। हालात? कौन से हालात? फजर ने भवें उचकाई। आप हमेशा ऐसी ही पहेलियाँ क्यों बुझाते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मसला क्या है? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर मेरा सरबेरा बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उसकी कैची की तरह चलती जबान और ढेर सारे सवाल। आह, रईस का दिमाग घूमा। मुराद सही कहता था, औरतें गूंगी ही अच्छी लगती हैं। उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर वो हंस दी। उसकी हंसी में बेनियाजी थी। और किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? मैं खतरे को मीलों दूर से सूंघ लेती हूँ, ये मेरी खासियत है और मेरी छठी हिस्स। उसने आंखें छोटी किए रईस को देखा। वो उस वक्त चीख चीख कर कह रही थी कि खतरा यहाँ जरूर है, मगर वो मेरी तरफ नहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी उंगली से रईस के सीने की तरफ इशारा किया। आज आपको मोहतात रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। रईस के माथे पर बल पड़ गए। अपनी ये फिजूल की हिस्स अपने पास रखो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बस वापस होटल चलो। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं पेरिस देखने आई हूँ, किसी सुनहरी पिंजरे में कैद होने नहीं। और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फजर ने फैसला कुन लहजे में कहा और दूसरी सिमत मुड़ गई। बद दिमाग लड़की, रईस ने गुस्से से कहा। याद रखना, मैंने तुम्हें खबरदार किया था। और मैंने भी आपको खबरदार किया था मसीहा साहब, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी आज आपकी वो रोबोट बॉडीगार्ड नजर नहीं आ रही। फजर ने कंधा उचकाया और भीड़ में आगे बढ़ गई। दोनों मुख्तलिफ सिमतों में चल पड़े। फजर एक आर्ट गैलरी के बाहर रखी पेंटिंग्स देखने लगी, जबकि रईस ने जेब से फ़ोन निकाला और किसी को मुख्तसर हिदायत देने लगा। लेकिन उसका ध्यान फजर की वार्निंग पर कम और अपने काम पर ज़्यादा था। वो अरूजा को बिना बताए निकला था, वो भी बिना किसी हिफाजती तदबीर के। उसे पता चल जाता तो उसका पहला मुक्का रईस को ही पड़ता। उसके चेहरे पर पेचीदा तअस्सुरात थे। फजर की आखिरी बात उसके जहन में गूंज रही थी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसने लाशौरी तौर पर अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला, जैसे किसी चीज़ को टटोल रहा हो। उसने इर्द गिर्द की इमारतों की खिड़कियों, बालकोनियों और छतों पर एक तेज़ नज़र डाली। मार्केट की साख्त ऐसी थी कि छिपने की जगहें बहुत थीं। एन उसी लम्हे एक तेज़, तकरीबन गैर महसूस स्विच की आवाज़ हवा में तराकी, जैसे कोई तेज़ चीज़ उसके पास से गुजरी हो। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, उसके कंधे के नीचे सीने के मुकाम पर एक नाकाबिले बर्दाश्त जलता हुआ दर्द उठा। एक और वैसी ही आवाज़ आई और उसकी टांग में जैसे आग लग गई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। आह! वो तकलीफ से कर रहा और लड़खड़ाकर एक करीबी फूलों के स्टॉल से टकरा गया। गमले गिरे, पानी फैला। उसने अपने सीने को देखा। खून तेजी से उसकी जैकेट को भिगो रहा था। टांग से भी खून बह रहा था। हमला कहाँ से हुआ? किसने किया? कुछ नजर नहीं आया। कोई नकाबपोश नहीं, कोई भागता हुआ साया नहीं, जैसे हवा में से किसी ने वार किया हो। शायद किसी करीबी इमारत की खिड़की से या छत से किसी माहिर निशानेबाज ने साइलेंसर लगी बंदूक से। मार्केट में एकदम अफरा तफरी फैल गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि गोली चली है या कोई और हादसा हुआ है। शोर और भद्दड़ में रईस की कराहट दब गई। वो तकलीफ से ज़मीन पर गिर गया। फजर जो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, शोर सुनकर और एक मानूस गिरह की आवाज़ पर ठिठकी। उसने पलट कर देखा। भीड़ में से उसे रईस ज़मीन पर गिरता हुआ नजर आया। उसके इर्द गिर्द गिरे हुए गमले और फैलता हुआ खून। उसका दिल थक से रह गया। उसकी छठी हिस्स, उसकी वार्निंग सच साबित हुई थी। एक लम्हे का तजब्जुब, खौफ और फिर वो एहसास गालिब आ गया जिसने उसे रईस की तरफ दौड़ने पर मजबूर किया।
وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس تک پہنچی۔ رئیس آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ اس نے جھک کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رئیس کا چہرہ درد سے سفید پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ تم صحیح تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہاں سے نکلو۔ جبکہ فجر کے سانس خشک ہوئے، اس نے اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہے۔ خون رئیس کے جسم سے ابل رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ فجر نے اس کے بہتے خون کو روکنے کے لیے اپنا اسکارف اتارا۔ کہاں لگی ہے؟ کندھا، ٹانگ، وہ بامشکل بول پایا۔ وہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا۔ سانس ٹوٹ رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر حیرت رقم تھی۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ ایک کندھے سے گرا کر اس کے بہتے خون پر اسکارف باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فجر نے اوپر دیکھا۔ حملہ آور نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن خطرہ شاید ابھی ٹلا نہیں تھا۔ یہ حملہ اتنا پیشہ ورانہ اور چھپا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ وار کر سکتے تھے۔ اس نے چیخ کر مدد مانگی۔ ہیلپ اور سیکراز، سمبڈی ہیلپ۔ لوگ خوفزدہ تھے، لیکن ایک دو ہمت والے قریب آئے۔ فجر نے ان کی مدد سے رئیس کو اٹھایا۔ وہ تقریباً بے ہوش تھا۔ اسے سہارا دے کر وہ مارکیٹ کے باہر کی طرف بھاگی۔ پیرس کی دلکش گلیاں اب ایک بھول بھلیاں لگ رہی تھیں۔ ہر موڑ پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دور کہیں پولیس سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر مزید انتظار کرنا رئیس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ آخر وہ مرکزی سڑک تک پہنچ گئی۔ ایک ٹیکسی روکی۔ ڈرائیور پہلے ہچکچایا، لیکن پھر زخمی رئیس اور فجر کی حالت دیکھ کر مان گیا۔ ہاسپٹل وائٹ ہے، ہسپتال جلدی۔ ٹیکسی ہسپتال کی طرف دوڑی۔ وہ اسے دیکھتا رہا تب تک جب تک آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ زندہ رہیں، پلیز زندہ رہیں، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی بڑبڑائی۔ اس کا جسم ساکت تھا، اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے تھے۔ فجر نے رئیس کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پیرس کی مشہور مقامات تیزی سے پیچھے گزر رہے تھے۔ دریائے سین، نوٹر ڈیم کے میناروں کی جھلک، مگر فجر کی آنکھوں میں اس وقت شہر کی خوبصورتی نہیں، صرف خوف تھا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک شخص شاید مر رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی کہی ہوئی بات اتنی بھیانک سچائی بن جائے گی۔ اس نے رئیس کے بے ہوش چہرے کو دیکھا، وہ جو خود کو اس کا مسیحا کہتا تھا، اب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور بچانے والی وہ تھی، وہ لڑکی جس کی زندگی سے اس شخص نے ساری روشنی چرا لی تھی۔ اگر اسے سچائی کا علم ہوتا تو اس وقت وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی، لیکن کچھ راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ ستمبر کی صبح پیرس کے قلب میں ایک انکہے ماضی اور ایک نامعلوم خطرے کے ساتھ ان دونوں کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے آئی تھی۔ پیرس کے اس نجی ہسپتال کے ٹھنڈے راہداری میں فجر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ آپریشن وارڈ کا بند دروازہ اس کے سامنے تھا اور اس کے پیچھے ایک زندگی موت سے لڑ رہی تھی، لیکن اس لمحے فجر کے ذہن میں صرف رئیس کا تکلیف سے کراتا ہوا چہرہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ماضی کی وہ پاش کش بھی تھی جو اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ تم کرسڈ ہو، معلون ہو، تم سب کھا گئی، تم بچ بھی نہیں جاتی۔ یہ الفاظ، یہ سرگوشیاں، یہ انگلیاں جو بچپن سے اس کی طرف اٹھتی رہی تھیں، آج ایک خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی تھی، اس نے زندگی میں بہت کم ہولناکی دیکھی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ خود ایک چلتی پھرتی ہولناکی تھی۔ مینار کی مشابہت ایک داغ تھی، ایک لعنت جس کا بوجھ وہ اٹھائے پھر رہی تھی، اور آج اس لعنت نے ایک اور جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے اندر ایک چیخ گونج رہی تھی، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرا قرض ہے جس نے رئیس کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ تکلیف، وہ خون جو اس نے دیکھا تھا، اب اسے محض ایک حادثہ نہیں لگ رہا تھا، یہ اس کی ذات سے جڑی بدقسمتی کا شاخسانہ تھا۔ رئیس جو اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، دراصل اس کی کرس موجودگی کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ خیال ایک سیاہ بادل کی طرح اس کے دماغ پر چھا گیا تھا اور ہر لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں بیٹھی ہسپتال کی عجیب سی بو اور آپریشن تھیٹر سے آنے والی دبی دبی آوازوں کے درمیان اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود ایک آفت ہے، جہاں جاتی ہے مصیبت لاتی ہے۔ مینار کی کہانی، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور اب رئیس کی یہ حالت، سب ایک کڑی سے جڑے تھے، بالکل تار عنکبوت کی طرح، اور فجر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی ایک قرض ہے،
بے بسی کا احساس اب کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس بدقسمتی سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی جو اس کی روح میں پیوست تھی؟ وہ اپنے وجود سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ انتظار، یہ خاموشی، یہ بے یقینی اسے اندر سے نوچ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں اکھڑی ہوئیں اور آنکھوں کے سامنے بار بار رئیس کا کراہتا چہرہ اور اس کے اوپر مینار کا مبہم سایہ۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ صرف ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جو اپنے قریب آنے والے ہر شخص کے لیے تباہی لاتا ہے۔ رئیس جیسا بہادر مہربان شخص اس کی وجہ سے موت کے دہانے پر تھا، یہ سوچ اسے جلا رہی تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ گہرا جرم جو صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہو۔ یہ جرم اس کے وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ اس ٹھنڈی راہداری میں بیٹھی وہ نہ صرف رئیس کی زندگی کے لیے فکر مند تھی بلکہ اپنے وجود کی حقیقت سے بھی لڑ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ایک لعنت تھی؟ کیا اس کی قسمت میں صرف اپنے سے جڑے لوگوں کو تکلیف دینا لکھا تھا؟ یہ سوالات زہر بن کر اس کے وجود میں سرایت کر رہے تھے، اور آپریشن وارڈ کے بند دروازے کے پیچھے لڑی جانے والی جنگ اسے اپنی ذات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر رئیس بچ گیا تو شاید اس کے قرض کا اثر کم ہو جائے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو فجر کو یقین تھا کہ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گی، اور قرض ہونے کا داغ اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ وہ کسی اور کی موت کو قریب سے دیکھ رہی تھی اور اس موت کی ممکنہ وجہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ مراد عالم اور رضا پہنچ چکے تھے، وہ دونوں حواس باختہ تھے۔ مزید لوگ بھی آئے، وہ خون سے لت پت بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا چلا اسے کون ہسپتال سے لے گیا، کون اسے کمرے تک لایا، کس نے اسے سکون آور دوا دی، اور وہ کب اس دوا کے زیر اثر نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اس کا ذہن جو ڈھیروں آوازوں کی آماج کا بنا ہوا تھا یکا ہی شانت ہو گیا، بالکل ٹھہرے پانی کی طرح شانت۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ 14ویں قسط کا پارٹ 2 یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ہماری نیریشن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جو 14th قسط ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اینڈ ابھی آپ ہاف اس کو سن چکے ہیں، تو اس کے ابھی 2 پارٹس اور آئیں گے۔ سو فرینڈز، ایپیسوڈ کیسا لگا آپ کو؟ آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے؟ ہمیں کامنٹس کے تھرو بتاتے رہیے۔ اینڈ مجھے بھی یہ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کافی اچھا ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ اور جو رئیس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مینز رئیس کو کسی نے شوٹ کیا اور کس نے کیا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، سو وہ بھی کافی سسپیشیس ہے، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اور جو ولیم نے جس طریقے سے جارج کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، مطلب ولیم کا ایک ڈائلاگ کہ اس نے جارج سے پوچھا کہ جارج تم ٹھیک ہو، اور اس بات نے بالکل جارج کے ہوش اڑا دیے، بالکل جارج شاکڈ رہ گیا۔ سو جو ولیم کا لوگوں کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ ان سے اس طریقے سے پیش آتا ہے کہ وہ بھی شاکڈ رہ جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، ابھی تو ہمارا جو ولیم ہے وہ بھی قید میں ہے، اور اب تو رئیس بھی ہاسپٹل میں ہے، اور بیچاری فجر خود کو کرس سمجھ رہی ہے، جو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایسے کرسڈ لوگ یا منحوس لوگ کچھ نہیں ہوتے۔ جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کے دماغ کا کچھ بھی بول سکتے ہیں فالٹ ہے، یا انہوں نے کچھ بھی اپنے دماغ میں الٹی پھلٹی کہانی بنا لی ہے، بٹ ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے ہماری وجہ سے، بٹ ایسا ہم کچھ لوگ جان بوجھ کے کریں، کچھ لوگ نہ جان بوجھ کے کریں، بٹ وہ ان کے اندر کچھ بیڈ ایبل پاورز تھوڑی ہیں کہ ہم کرس بن جائیں گے یا ہم منحوس بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سو وہ بات تو بالکل بے بنیادی ہے جو فجر سوچ بھی رہی ہے۔ وہ اس لیے سوچ رہی ہے کیونکہ لوگوں نے بچپن سے اس کو کرسڈ بولا، اس پہ لعنت بھیجی، تو وہ ان ساری باتوں کی زیر اثر ہے، بٹ ایسا ریئل لائف میں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو ڈیئر فرینڈز، ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور ہم ملیں گے 14ویں قسط کے پارٹ 3 میں۔ تو تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اینڈ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ اور اگر آپ کو ناولز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ ان کو انجوائے کر رہے ہیں تو انہیں پلیز لائک بھی کر دیا کیجیے، اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کیجیے۔ سو ڈیئر فرینڈز، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔